अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ये सवाल इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ जंग होगी। ये सवाल ख़ास तौर पर इस मौके पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात के अब तक 2 अदवार हो चुके हैं और अभी तक ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित नहीं हो सके, क्योंकि अभी तक इन मुज़ाकरात के एजेंडे के ऊपर ही अमरीका और ईरान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय ही पैदा नहीं हो सका। इतलात के मुताबिक ये डेडलॉक बरकरार है, जिसकी वजह से सूरत हाल और जंग से मुतल्लिक सवाल दोनों ही बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। एविएशन और डिफेंस एनालिस्ट्स का ये मानना है कि जंग का फैसला किसी एक बयान या मुज़ाकरात के जो आउटकम है उससे नहीं, बल्कि चंद मखसूस अस्करी मराहल मुकम्मल किए जाने से होता है। जैसे स्टीफन वाटकिंस का ये कहना है कि अगर जंग के सबसे अहम असासे, जो कि मुमकिना जंग के आगाज़ से बिल्कुल पहले मुंतकिल किए जाते हैं, वो अगर मरहला मुकम्मल हो जाए और आखिरी जंगी असासा मुंतकिल कर दिया जाए तो फिर इसका मतलब वाज़े है कि जनाब जंग होने वाली है। तो क्या ये सवाल कि वो मरहला आ गया है जिसके बाद जंग शुरू होने का इम्कान है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन कौन से असासे मुंतकिल किए जा चुके हैं जो कि जंग में फैसला कुन जो मरहला है उसकी तरफ पेशरफ्त है, और अब कौन से आखिरी असासे का इंतज़ार है और ये आखिरी असासा कब तक उर्दन की जो एयर बेस है वहाँ तक पहुँच जाएगा, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात के हवाले से आपको मालूम है कि आज दिन के आगाज़ पर ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत के एयरपोर्ट के करीब वाक़या एक महल में मुज़ाकरात होने थे अमरीका और ईरान के दरमियान। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात हैं ये ओमान की सालिसी में शुरू हो चुके हैं और अभी तक इन मुज़ाकरात का कोई जो हतमी नतीजा है वो सामने नहीं आया। ईरानी हुकाम ने इशारा दिया है कि ये मुज़ाकरात जल्द हल की तरफ नहीं ले जाएंगे, बल्कि ये उस हल की जानिब प्रोसेस का आगाज़ होगा और ये प्रोसेस तवील और सब्र आज़मा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ईरान ने वाज़े किया है कि ये जो मुज़ाकरात वो अमेरिका के साथ करने जा रहा है, इन मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वही होगा और ईरान इस मामले पर अमेरिका की तसल्ली के लिए अपने असूली मौक़िफ़ से लचक दिखाने के लिए भी तैयार है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है जो मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा जो है ना हैरान कुन थी, वो ये थी कि ये मुज़ाकरात हो कैसे रहे हैं, क्योंकि इतलात ये सामने आई हैं कि ओमान का मस्कत का वो महल जिसमें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप, उनके खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद ये जेराल्ड कुशनर मौजूद हैं, वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ एक टेबल पर बैठकर आमने सामने गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि जो महल है जहां पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको अमलन 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक हिस्से में अमरीकी वफ़द मौजूद है, दूसरे हिस्से में ईरानी वफ़द मौजूद है, और जो सोमालियन वज़ीर ख़ारजा हैं बदर अल बसूदी, वो जनाब ये जो दोनों एरियाज़ हैं महल के, या दायां हिस्सा और बायां हिस्सा, इनके दरमियान शटल काक बन गए हैं, वो पंबीरी बन गए हैं, यूँ घूम रहे हैं। एक कमरे से निकलते हैं दूसरे कमरे में जाते हैं, दूसरे कमरे से निकलते हैं पहले कमरे में आते हैं, अमेरिका की तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं जनाब मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है। अमेरिका उनको मुज़ाकरात का एजेंडा लिख के देता है, वो जनाब वो कागज़ पकड़ते हैं, आते हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पास। अब्बास अराग़ची साहब वो जो है एजेंडा देखते हैं और उनमें से अपने एतराज़ात लिखकर वापस जनाब ओमानी वज़ीर ख़ारजा को बताते हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा दौड़ते हुए जाते हैं दूसरे कमरे में और जाकर उनको बताते हैं कि जनाब ईरान की तरफ से ये एतराज़ किया गया है, और फिर वो उन एतराज़ के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, और यूँ ये जो पेंडुलम है वो ओमानी वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं। हैरत की बात ये है कि दोनों ममालिक के अहम जोमा एक ही छत के नीचे मौजूद हैं, तो भाई टेबल के ऊपर आमने सामने बैठकर बात करने में क्या कबाहत है। बेचारे जो ओमानी वज़ीर ख़ारजा है उसको क्यों उसका
تیل نکال رہے ہیں، اس کو کیوں آپ نے اپنے درمیان ایک شٹل کاک بنا دیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سلسلہ تھا یہ انڈائریکٹ مذاکرات کا، وہ انفیکٹ جو ہے وہ ایران کی خواہش پر کیا گیا ہے، اور ایران یہ چاہتا تھا کہ ہمارے براہ راست مذاکرات اس وقت ہوں جب مذاکرات کی کامیابی کے لیے بنیاد رکھی جا سکے۔ اور اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، بظاہر مجھے اس بات کے امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ 2 ادوار ہو چکے ہیں، درمیان میں 2 گھنٹے کا ایک وقفہ بھی ہوا تھا۔ اس وقفے کے دوران ایرانی حکام نے اپنے جو سربراہان مملکت ہیں اور جو امریکی حکام ہیں، انہوں نے اپنے باسز کے ساتھ رابطہ کیا اور مختلف چیزوں کو بتایا، لیکن ابھی تک یہ جو حتمی نتیجہ ہے ان مذاکرات کا، وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے، وال سٹریٹ جرنل جو ایک امریکی اخبار ہے، اس نے ایک امریکن جو ٹرمپ انتظامیہ کا اہلکار ہے، اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی دستوں کے سربراہ تازہ ترین مذاکراتی عمل میں شریک ہوں گے، جبکہ ایران نے یہ جو ان کے مشرق وسطیٰ کے فوجی کمانڈر ہیں امریکہ کے، ان کی مذاکرات میں شمولیت کے اوپر بھی اعتراض جو ہے وہ داخل کیا ہے۔ اب اس صورتحال میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ مذاکرات کس طریقے سے ناکام ہوں گے، یہ جو صورتحال ہے یہ اس بات پر وضاحت کے ساتھ تشریح کر رہی ہے کہ ان مذاکرات کی فوری طور پر کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، اور چونکہ کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، لہٰذا اسرائیل جو ہے وہ ان کا جو چینل 12 ہے، اس نے اس خبر کو بریک کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ طور پر اگلے چند گھنٹوں میں ایران کے لیے آخری الٹیمیٹم دے دیں گے کہ جناب آپ کے پاس 12 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے ہیں، ان کے درمیان ہی آپ نے یہ جو وفد مسقط میں موجود ہے اس کے ساتھ چیزوں کو سیٹل کرنا ہے، اور اگر یہ سیٹل نہیں ہوں گی تو پھر ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہ ایک فائنل ورڈکٹ ہے اسرائیلی نیوز چینل کے مطابق جو آنے والی ہے۔ اسی بنیاد پر میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ یہ سوال رکھا تھا کہ کیا مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہونے والی ہے، اور اگر یہ جنگ ہونے والی ہے تو اس کے مراحل کیا ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو جنگ کے مراحل میں ابتدائی طور پر امریکی فوجی طاقت کی پیش قدمی ہوئی، یو ایس ایس ابراہم لنکن آیا، F-35 آئے، F-15 آئے، F-16 آئے، اور اس طرح کے جو دیگر جنگی ساز و سامان ہے وہ منتقل کیا گیا اردن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگی اثاثے العدید ایئر بیس پر موجود تھے ان کو بھی موو کر دیا گیا، اور سعودی عربیہ کی پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی امریکہ کی طرف سے خالی کر دیا گیا۔ اب البتہ وہاں پر E-11A وہاں پر انہوں نے لینڈ کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں جنگی مشقیں کی جاتی ہیں جب فوج اپنے مقام پر، یعنی جس ملک کے خلاف انہوں نے کارروائی کرنی ہے، تو یہ جو جنگی مشقوں کا سلسلہ ہے امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے وہ بھی جاری ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے لاجسٹکس اور سپلائی چین کا۔ جس طریقے سے میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے بتایا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 ٹرانسپورٹر طیاروں کی لینڈنگ ہوئی ہے مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سپلائی چین تھی ہتھیاروں کی اور یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم تھا یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے سیاسی دباؤ اور سفارتی کھینچا تانی کا، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ کس طریقے سے عمانی وزیر خارجہ شٹل کاک بنا ہوا ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک، اور اس کا نتیجہ ہے فائنل الٹیمیٹم جو کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آنے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو جنگ کے امکانات ہیں اس میں جو امپورٹنٹ اشارہ ہے وہ E-11A کے آنے کا ہے۔ اب یہ جو E-11A ہے انفیکٹ یہ کمیونیکیشن کا ایک اہم ٹول ہے، اور 3 E-11A طیارے منتقل کر دیے گئے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ اب وہ مرحلہ جو باقی ہے وہ ہے E-3G طیارے کا، اور یہ جو E-3G طیارہ ہے یہ انفیکٹ آپ یہ سمجھیں کہ وہ اڑتا ہوا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ سینکڑوں میل دور تک اہداف کو دیکھ سکتا ہے، طیاروں، ڈرونز اور میزائل لانچرز کو بر وقت شناخت کر سکتا ہے، فضائی دفاع اور حملہ آور طیاروں کو براہ راست ہدایات دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ E-3G کے بغیر
امریکہ کے لیے جو فضائی جنگ ہے وہ قطعی طور پر ایسی ہے جیسے اندھا لڑ رہا ہے۔ امریکہ کے پاس اب وہ جو E-11A ہے وہ پہنچ گیا ہے، جو کہ مختلف جو ان کے جو مراحل ہیں جنگ کے، زمینی فوج ہے، ان کی فضائی فوج ہے یا ان کی نیول فوج ہے، ان کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے یہ 3 طیارے آ گئے ہیں۔ لیکن یہ جو ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کرنے والا جہاز ہے AWACS طیارہ E-3G، اس کے آنے کے بعد یہ جو پورا ڈھانچہ ہے وہ ہو جائے گا مکمل۔ اب یہ طیارہ کب تک آئے گا؟ امکان یہ ہے کہ جیسے ہی ان مذاکرات کے حوالے سے فائنل آؤٹ کم سامنے آ جائے گا تو پھر یہ E-3G طیارہ اپنی جو ہے نا وہ حرکت اس میں آ جائے گا۔ اور اسی حوالے سے یہ جو ایک معروف ایویشن ایکسپرٹ ہیں اسٹیفن واٹکنس، ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خصوصی طیارے آخر میں نظر آتے ہیں۔ اگر انہیں 2 ہفتے قبل خطے میں منتقل کیا جاتا تو وہ اس وقت تک فارغ بیٹھے ہوتے۔ اب جب وہ دکھائی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کام ہے، اور ان کا یہ اشارہ ہے E-11A کے حوالے سے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک اور اہم طیارہ جس پر نظر رکھنی چاہیے وہ ہے E-3G سینٹری، جو نگرانی اور فوجی کارروائیوں کی ہم آہنگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسٹیو واٹکنس کے مطابق ایک E-3G جو ہے وہ مشرق وسطی گیا ہے، اور وہ کب تک کسی ایئر بیس پر، چاہے وہ قطر کی ہے، چاہے وہ پرنس سلطان ہے یا السلطی ایئر بیس ہے اردن کی، وہ وہاں کب تک پہنچے گا؟ یہی ایک آخری کڑی ہے جو اس پورے لنک کو ملا دے گی۔ اور جیسے ہی یہ آخری کڑی وہاں پر پہنچ جائے گی، اور جیسے ہی E-3G جو کہ 360 ریڈار ہے وہ اپنے کام کا آغاز کر دے گا، تو یہ جنگ کے لیے پورا کمیونیکیشن اور فیصلہ سازی کا نیٹ ورک وہ فعال ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو طیارہ ہے E-3G اور اس کے ساتھ جو دیگر گیجٹس ہیں وہ انفیکٹ ایران کے لیے یا ایران کا جو حملہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو متاثر کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، جس میں ایران کا جو میزائل ہیں، ان کا جو میزائل پروگرام ہے یا ان کے جو ڈرونز ہیں، ان کی موجودگی میں یہ جو سسٹمز وہاں پر لانچ کیے جا رہے ہیں، ان کی موجودگی کے اندر امریکی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جناب آسانی نہیں ہو پائے گی ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ایران کے لیے۔ لیکن جہاں تک ایران کی بات ہے تو ماضی میں بھی جو 12 دن کی جنگ تھی ایران اور اسرائیل کی، اس کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل نے جو ہے نا اپنا جو آئرن ڈوم تھا اس کے بڑے دعوے کیے تھے کہ جناب ہمارا آئرن ڈوم ہے، یہاں سے تو مکھی بھی گزر کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو اس آئرن ڈوم کے اندر ایرانی میزائلز نے اور ایرانی ڈرونز نے شگاف ڈال دیے تھے، اور خود امریکن پریزیڈنٹ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ جنگ کے آخری جو ہفتہ تھا اس کے اندر ایرانی میزائلز نے اسرائیل کی تباہی مچا کے رکھ دی تھی، کیونکہ ایرانی میزائلز نے ان وہ جو شگاف آ رہے تھے اس کے آئرن ڈوم کے اندر، ان شگافوں کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جواب دینے کی طاقت ہے، جو کہ ایران کے پاس ہے، ایران نے ابھی ریسنٹلی جو خرمشہر 4 اپنا جو میزائل ہے وہ ایک ہائپرسونک میزائل ہے، میک 8 سے میک 13 تک اس کی صلاحیت ہے، یعنی آواز سے 8 سے لے کر 13 گنا زیادہ وہ اس سے رفتار پہ پرواز کر سکتا ہے۔ 1500 کلو گرام کا جو وار ہیڈز ہیں وہ لے کے جا سکتا ہے، اور ملٹیپل ٹارگٹس کو سٹرائک کرنے کی اس کی کیپیسٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر شکن ہے، ایران کے پاس جو اپنی میزائل انوینٹری ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اچھے ناخن چنے چبوا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہ صرف مکمل ہو گئی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کمانڈر سینٹ کام ایڈمرل براڈ کوپر بھی اردن پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ جو مرحلہ ہے مذاکرات کا، اس کے بارے میں جو امید ہے وہ بظاہر اب دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ کوئی ایسا قدم نہ ہو جائے، کوئی ایک فریق مکمل طور پر سرنڈر نہ کر جائے، ایران مکمل طور پر سرنڈر نہ کر جائے، یا امریکہ ایران کے آگے سرنڈر نہ کر جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور امکان نظر نہیں آتا
کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ ایران واضح طور پر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میزائل پروگرام ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اپنے میزائل پروگرام پر کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ البتہ ایران نے افزودہ یورینیم رشیا منتقل کرنے کی یا کسی ایک کنسورشیم کے حوالے کرنے پر آمادگی کا اظہار کرنے کا اشارہ دیا ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے امریکی لچک پر۔ اگر امریکہ لچک کا مظاہرہ کرے گا تب ایران اس حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، اور وہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے اپنا جو یورینیم انریچمنٹ پروگرام ہے اس کو روکنے کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ امریکہ کو جو دیگر مطالبات ہیں اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سا فریق لچک دکھاتا ہے، کیونکہ اگر لچک نہیں دکھائی جائے گی تو پھر یہ جو آخری مورا ہے E3G کا وہ اب حرکت میں آ گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اب صورتحال کون سی ڈیولپ ہوگی۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔